बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डिप्लोमेसी इज़ नॉट अ इवेंट जी, इट्स ऑन गोइंग प्रोसेस जी, और इस पे वक्त दरकार होता है उसके ऑब्जेक्टिव्स अचीव करने के लिए। और ये कोई इमीडिएटली या कहा जाए कि फौरी तौर पे इसके कोई रिजल्ट सामने आ जाएंगे, ये मुमकिन नहीं है। लेकिन एट द वेरी सेम टाइम रियलिटी चेक क्या है, रियलिटी को सामने रखना भी बहुत ज़रूरी है। और ख़ास तौर पे हमें यानी कि पाकिस्तान में लोगों को रियलिटी को सामने रखना ज़रूरी है। आई पर्सनली थिंक, मैं थोड़े से अपने व्यूज़ एक शेयर करना चाहूँगा जी, और वो ये है कि देयर इज़ नो सच थिंग एज मुस्लिम उम्मा। किसी ज़माने में मुस्लिम उम्मा हुआ करती थी, लेकिन उसके बाद मुस्लिम उम्मा कहीं गुम हो गई और उसमें यूनिटी मुझे नज़र नहीं आती। एक और भी रियलिटी है, एंड दैट इज़ कि सोल सुपर पावर जो है वो अमेरिका है। और ठीक है, आपको अच्छी लगता है नहीं लगता, उनकी पॉलिसीज़ अच्छी लगती हैं नहीं लगती, लेकिन रियलिटी ये है कि सुपर पावर है और एक ही सुपर पावर है जो आपके सामने है। और अपने आप को आप आइसोलेट तो कर नहीं सकते, ठीक है। सो यू माइट एज वेल लिव विद देम, और उनकी चीज़ें जो है या जिस तरह वो डायरेक्ट करते हैं अपना इंटरेस्ट वॉच करते हुए, ये बड़ा एक टिपिकल सा वैसे सेंटेंस है, बट देन अगेन वी हैव टू लिव विद इट, कि अपना इंटरेस्ट वॉच करते हुए अपना कोई रास्ता दरमियानी निकालने की कोशिश करें तो ठीक है। मैं बात करना चाहूँगा इमरान खान साहब की। इमरान खान साहब जो एक फैसिलिटेशन का किरदार अदा कर रहे हैं, जो भी उसको वर्ड दे दें आप, बिटवीन ईरान एंड सऊदी अरेबिया। अब ये कहना तो गलत होगा कि उसके रिजल्ट्स जो है इमीडिएटली सामने आ जाएंगे, क्योंकि मैंने पहले कहा कि डिप्लोमेसी इज़ नॉट अ इवेंट, इट्स अ ऑन गोइंग प्रोसेस। लेकिन उसके रिजल्ट्स फौरी तौर पे सामने आएंगे नहीं आएंगे, ये इस पे मैं ज़रा डिस्कस करना चाहूँगा, क्योंकि इससे पूरा ख़ित्ता जो है उस पे असर होगा। क्योंकि चाइना की इन्वॉल्वमेंट भी हम ज़रा जहन में रखेंगे, उसको भी डिस्कस करेंगे, रशिया की इन्वॉल्वमेंट भी हम डिस्कस करेंगे। और पाकिस्तान ऑन इट्स ओन तो खैर कुछ कर नहीं सकता। डेफिनेटली आपको कहीं ना कहीं से इशारा ज़रूर मिला है जिसकी वजह से इमरान खान साहब ये रोल अदा कर रहे हैं। सो वो रोल अदा करते करते हमारा इंटरेस्ट क्या है, हम अपना इंटरेस्ट वॉच कर रहे हैं नहीं कर रहे, वन। सेकेंडली, जो एशिया में जो सूरत हाल बन रही है या साउथ एशिया में सूरत हाल जो बन रही है उसको भी मद्देनज़र रखेंगे। और जो नया ब्लॉक बन रहा है जिसकी हम बात भी करते हैं, ईरान, रशिया, चाइना, और ये जो नया ब्लॉक है उसमें हम कहाँ खड़े हुए हैं। और लोगों के इंटरेस्ट तो आपने देख ही लिए, कश्मीर का इशू हो तो सब ने जनाब खड़े होके, किसी ने मुंह बंद करके आपका साथ नहीं दिया तो किसी ने जनाब मुंह खोल के आपका साथ नहीं दिया। सो बेसिकली ये रियलिटी है, इस रियलिटी को भी मद्देनज़र रखना बहुत ज़रूरी है। डिफरेंट चीज़ें हैं जो मैंने सामने रखी हैं, इन सब पे मैं बात करना चाहूँगा। मेरे साथ मौजूद हैं लेफ्टिनेंट जनरल गुलाम मुस्तफ़ा साहब, डिफेंस एनालिस्ट हैं, और मैं इनसे सीखता भी हूँ जी। मेजर जनरल तारिक रशीद खान साहब हैं, ब्रुनाई में एम्बेसडर रह चुके हैं पाकिस्तान के, मेरे कोर्समेट भी हैं एनडी के जी, और इनसे भी मैं काफ़ी कुछ सीख चुका हूँ। अशरफ जहांगीर काजी साहब, अ वेरी सीजनड डिप्लोमेट जी, और पाकिस्तान के सफ़ीर रह चुके हैं अमेरिका में, बड़ी खरी खरी बातें करते हैं, और मुझे इसलिए पसंद है कि कोई लेफ़्ट राइट नहीं जाते, जो भी उनके बड़ा क्लियर हेडेड चलते हैं वो, और अपना बयानिया जो है लोगों के सामने रख देते हैं। दोनों जनरल साहब, अगर आपकी इजाज़त हो तो पहले मैं अशरफ जहांगीर काजी साहब से इनपुट ले लूँ जी। जी प्लीज़ गो अहेड। मोस्ट वेलकम जी, प्लीज़। काजी साहब जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। काजी साहब, रियलिटी क्या है? ये जो इस वक्त रोल प्ले कर रहे चले हैं इमरान खान साहब, और जो बीच में एक किरदार अदा कर रहे हैं बिटवीन ईरान एंड सऊदी अरेबिया, व्हाट इज़ द रियलिटी? क्या ये खुद चल पड़े हैं, अमेरिका के कहने पे चल पड़े हैं, या अगर चल भी पड़े हैं तो उसमें हमारा इंटरेस्ट कहाँ पे है, और क्या इस पे से निकलेगा क्या? जी, सबसे पहले तो मैं आपके दो ऑब्जर्वेशन से जरा स्लाइट इख्तिलाफ करूंगा। जब आपने कहा कि मुस्लिम उम्मा है ही नहीं है, सियासी लिहाज से तो यूनाइटेड नहीं है, लेकिन हर मुसलमान के कॉन्शियंस में, हमारे दिल में, जहन में ये कॉन्सेप्ट उम्मा का, ये तो बहुत यानी कि बुनियादी हकीकत है जो माशाल्लाह अब तक है। अच्छा। और उसमें अमलन उस पे
ہم وہ کام نہیں کرتے جو کرنا چاہیے، لیکن یہ کہنا کہ امہ ہی نہیں رہا، میں سمجھتا ہوں چاہے کوئی بھی ہو دنیا میں، فلپینس ہو یا موروکو ہو، اگر وہاں کوئی مسلمانوں سے جاتی ہو، کہیں بھی ہو، یورپ میں، کشمیر میں، فلسطین میں، کہیں بھی ہو، تو میں سمجھتا ہوں ہر مسلمان کو ایک وہ دکھ پہنچتا ہے، اگرچہ وہ شاید اس کی اتنے زیادہ پرابلمز ہیں اس کے اپنے، تو وہ اتنا وہ کر نہیں پاتے ہیں اکنامکلی، پولیٹیکلی، ایجوکیشنلی، وہ ذرا بیکورڈ ہیں، لیکن یہ ایک حقیقت تو ہے جو انشاءاللہ رہے گی تا ابد۔ اور یہ ثالثی کے بارے میں جو ہمارے پرائم منسٹر سے بہت ایران اور امریکہ نے، سعودی عربیہ اور امریکہ نے یہ ان سے ریکویسٹ کی ہے کہ آپ ایک وہ ثالثی کا رول ادا کریں تو اچھی بات ہے، اور ایران سے ویلکم آیا ہے کہ آپ ضرور یہ کر لیں۔ اگرچہ ہمارے پرائم منسٹر کے پلیٹ پہ بہت سارے مسائل ہیں، اندرونی اور بیرونی، اور آپ جانتے ہیں کہ کشمیر میں کیا ہو رہا ہے، وہ کتنا بہت زیادہ کرائسس ہے اور یہ بڑھ بھی سکتا ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں یہ ایک مثبت بات ہے کہ ہمارے پرائم منسٹر کو چنا گیا، وہ اس کی ماشاءاللہ پرسنالٹی اتنی ہے، کیرسمیٹک پرسنالٹی ہے، آنےسٹ آدمی ہے، بہت سنسیئر ہے، اور وہ جن سے ملتے ہیں وہ ایک اثر چھوڑ جاتے ہیں ان پہ، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ تو وہ ابھی ملے ہیں سب سے ریسنٹلی، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ پاکستان کے لیے ایک اچھی چیز ہے۔ اب وہ کیا کر سکیں گے وہاں، وہ تو خیر یہ ہسٹوریکل پرابلمز آپ جانتے ہیں عرب اور عجم کے درمیان، اس کو یعنی کہ اس کا حل لانا، لیکن میں سمجھتا ہوں امیڈیٹ کرائسس کو ڈیفیوز کرنے میں پاکستان ایک رول ادا کر سکتا ہے، اور عمران خان بذات خود میں سمجھتا ہوں is the fittest man to do this، تو یہ پاکستان کے لیے ایک فخر کی بات ہے اور ریجن کے لیے ایک مثبت ڈیولپمنٹ ہے۔ سو لانگ رن میں اگر دیکھا جائے تو اس کے آبجیکٹیوز اچیو ہوں گے جی؟ لانگ رن میں جی تو یہ دیکھیں ایران اور یہ سعودی عرب کے درمیان جو رائیولری ہے یہ بہت گہرا ہے اور بہت پیچیدہ ہے، اور اس میں اور ممالک کے بھی انٹرسٹ شامل ہیں۔ آپ جانتے ہیں اسرائیل کا اپنا ایک وہ ایجنڈا ہے مڈل ایسٹ میں، امریکہ کا ہے، اور آپ اس میں اور جو ہیں پرابلمز ہیں وہ بھی شامل ہو جاتا ہے، جس طرح سعودی عرب اور یمن کے جو پرابلمز ہیں ہوتیوں کے ساتھ، اس میں بھی ایران کا ایک کردار ہے یا ان کے اوپر ایکوزیشنز ہیں۔ پھر یہ نیوکلیر کویشچن ہے جس سے امریکہ وڈرا کر گیا، سینکشنز انہوں نے لگا دیا ایران پہ، تو ایک میں سمجھتا ہوں سب سے پہلا قدم تو یہ ہونا پڑے گا، اور یہ پرائم منسٹر کے لیے بھی ایک چیلنج ہوگا کہ امریکہ کو آپ کنونس کریں کہ یہ جو آپ نے بے جا سینکشنز لگائے ہیں ایران پہ، تو آپ خود ہی نکلے ہیں اس ٹریٹمنٹ سے، اس اگریمنٹ سے، ایران نے کوئی خلاف ورزی نہیں کی ہے، آپ کو اوباما پسند نہیں ہے، تو اس لیے جو انہوں نے یہ ٹریٹمنٹ، یہ اگریمنٹ کیا، وہ ان کے ساتھ آپ کی کوئی ذاتی دشمنی ہوگی تو ایران کے اوپر آپ پھر سے یہ سینکشنز لگا رہے ہیں، اور یورپ کی اتنی وہ ایگری نہیں کرتے امریکہ سے، لیکن اقتصادی جو انحصار ہے امریکہ پہ وہ اس قدر ہے کہ وہ یعنی کہ وہ برملا یہ نہیں کہہ سکتے کہ وی will not cooperate with America, we will support Iran against these illegal sanctions، اگرچہ پرائیویٹلی وہ ایڈمٹ کرتے ہیں کہ یہ تو بالکل غلط بات ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک تو یہ بہت زیادہ وقت تو صرف نہیں کرنا چاہیے اس میں، کیونکہ ماشاءاللہ بہت زیادہ پرابلمز ہیں ہمیں درپیش، اینڈ the Prime Minister has to give his full attention to Pakistan's external internal، اور نیا پاکستان کو بنانے میں آپ کو یعنی کہ 100% اٹینشن دینا پڑے گا۔ بہرحال یہ پاکستان کے لیے خوش آئند بات ہے کہ ماشاءاللہ ان کے آنے سے پاکستان کا جو وہ امیج ہے یا پاکستان کا جو جس رسپیکٹ سے دیکھا جاتا ہے اس میں یعنی کہ اضافہ ہوا ہے۔ دو تین چیزیں میں پوچھنا چاہوں گا آپ سے قائی صاحب۔ جی آپ نے کہا جی کہ دیکھیں آپ سب کو پتہ ہے کہ وہاں پہ ایک سیریس ایشو ہے اسرائیل کو ود ایران، ٹھیک ہے، امریکہ نے بھی ودرا کر لیا ایگریمنٹ، اوباما شاید پسند نہیں تھا، جو بھی تھا آپ نے اس کی نشاندہی بھی کر دی اس کی۔ سو ان ساری چیزوں کو یو نو دے پلے اے ویری وائٹل رول، اسرائیل بڑا وائٹل رول پلے کرتا ہے ایز فار ایز دا
پالیسیز آر کنسرن جو امریکہ میں بنتی ہیں وہاں پہ وہ اسرٹ کرتا ہے اسرائیل. سو اگر ان سب چیزوں کو سامنے رکھا جائے, چائنا کا انٹرسٹ جو ہے وہ ایران میں پھر ڈیولپ ہو گیا, ٹھیک ہے جی, رشیا کا انٹرسٹ بھی جڑا ہوا ہے ایران کے ساتھ, اور سعودی عربیہ آپ کے سامنے ہی ہے, وہ جہاں پہ کھڑا ہوا ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہے. سو اس ساری چیزوں میں دیکھتے ہوئے انٹرنیشنلی سینیریو جو پینٹ کر رہا ہوں میں, انٹرنیشنل سینیریو پینٹ کر رہا ہوں جو میں, اس میں آپ سمجھتے ہیں کہ اس کا کوئی وے آؤٹ نکل آئے گا؟ کوئی آپ صرف امیڈیٹ کہہ رہے ہیں, امیڈیٹ جو کرائسس ہے, امیڈیٹ جو ایشوز ہیں وہ سارٹ آؤٹ ہو سکتے ہیں, لانگ رن میں جا کے شاید اس کا فائدہ نہ ہو؟ امیڈیٹ تو یہ ہے کہ وار نہیں ہونی چاہیے, کوئی کسی پہ اٹیک نہیں ہونا چاہیے. آپ جانتے ہیں کہ چھوٹے, یعنی چھوٹے بھی نہیں تھے, یعنی کہ سگنیفیکنٹ اٹیکس ہوئے ہیں وہ ان کے آئل فیسلٹیز پہ, اور الزام تراشی ہوئی ہے ایران پر, اگرچہ مطلب ہوتیوں نے اس کا ذمہ لیا ہے. سملرلی ایران کے ٹینکر کے اوپر وہ ابھی اٹیک ہوا, امریکہ کی طرف سے دھمکیاں آ رہی ہیں, اسرائیل کی طرف سے تو بہت پہلے سے وہ ایران کو ٹارگٹ کر رہے ہیں, کیونکہ انہیں معلوم ہے کہ اس پورے ریجن میں اگر کوئی کنفرنٹ کرنے والا ہے اسرائیل کو تو صرف ایران کر سکتا ہے, یہ عرب کے بس کی بات ہی نہیں ہے. وہ تو امریکہ پہ اعتماد کرتے ہیں, اور امریکہ کسی یعنی کہ پرفیکٹ گورنمنٹ کے ساتھ وہ نہیں رہتے ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں کہ کردوں کے ساتھ امریکہ کیا کر رہا ہے, اگرچہ ترک ہمارے دوست ہیں, تاہم یہ تو ہمیں نظر آ رہا ہے کہ امریکہ کے اوپر اگر کوئی اعتماد کرے تو وہ خسارے میں رہتا ہے, جس طرح آپ کرد محسوس کر رہے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ ایران کا بہت بڑا رول ہے. پاکستان اس میں فی الحال تو اس کو ریڈیوس دی امیڈیٹ رسکس آف وائلنس اینڈ ٹینشن, کیونکہ خدا نہ خواستہ اگر وہ ایران پہ وہ وار ہو جاتا ہے, حملہ ہوتا ہے, چاہے امریکہ کی طرف سے یا اسرائیل کی طرف سے یا سعودی عربیہ کی طرف سے, تو اگر وہ ہوتا ہے تو آپ جانیے پھر وہ افغانستان سچویشن ایک پوری جنریشن کے لیے وہ خراب ہو جائے گا, اور اسی طرح پاکستان پہ اس کا جو اثر پڑے گا اندرون پاکستان وہ بھی بہت ہی منفی ہوگا. تو پاکستان کا ایک انٹرسٹ ضرور ہے کہ یہ سچویشن جو ہے اگر اس کا حل کو دیر لگے گی, ڈھونڈنے میں بہت دیر لگے گی, لیکن ایسکلیٹ نہ ہو جائے جنگ میں, کیونکہ اس سے تمام خطے کو وہ بہت زیادہ بشمول پاکستان کو بہت زیادہ نقصان ہوگا. اوکے, گاٹ یور پوائنٹ جی, ٹھیک ہے. اشرف جہانگیر قاضی صاحب کی انپٹ آپ نے سنی جی. آئی مسٹ سے اٹس کلوز ٹو ریئلٹی. پاکستان کے سفیر رہ چکے ہیں امریکہ کے اندر, اور ایک بریک کی طرف جاؤں گا جی, اور بریک پہ جانے سے پہلے میں بتاتا چلوں جی کہ واپس آؤں گا بریک سے تو میں لیفٹیننٹ جنرل غلام مصطفیٰ صاحب سے گفتگو کروں گا, اور جاننا یہ چاہوں گا کہ جناب پیوٹن جو ہے کچھ ہی عرصے میں دورہ کرنے والے ہیں سعودی عربیہ کا, وچ از اے نیو تھنگ. کیا امپیکٹ ہوگا اس دورے کا وہ بھی میں جاننا چاہوں گا ایک چھوٹی سی بریک کے بعد. پیکسی اور بات کریں گے جناب غلام مصطفیٰ صاحب سے. غلام مصطفیٰ صاحب, اس وقت کرد جو جس طرح فیل کر رہے ہوں گے, جیسے کہ قاضی صاحب بھی کہہ رہے ہیں, کرد فیل کر رہے ہیں کہ ایز اف دا امریکنز ہیو ڈچڈ دیم, اور اس کے علاوہ جو سینیریو اگر دیکھا جائے, جیسے میں پہلے بھی سوال رکھ چکا ہوں سامنے جنرل صاحب, کہ جب اسرائیل اتنا اسرٹ کرتا ہے ان دا کوریڈورز آف پاور ان امریکہ, اور امریکنز جو ہیں وہ انہوں نے بھی ایک پیکٹ جو ہے جو ودرا کر لیا جو ایران کے ساتھ ہوا تھا, اور اس کے علاوہ مطلب کہ یہ چھوٹی چھوٹی جو ایشوز کھڑے ہوتے ہیں بٹوین سعودی عربیہ اینڈ ایران, سو وہ اس کا امیڈیٹ حل کہہ رہے ہیں جناب ایک دوسرے پہ حملہ نہ ہو جائے, اس حد تک تو ٹھیک ہے ہم ڈیفیوز کر دیں گے سچویشن. واٹ نیکسٹ جی؟ رشیا کہاں کھڑا ہے, چائنا کہاں کھڑا ہے, ہم لوگ کہاں کھڑے ہیں؟ ان کے انٹرسٹ بھی ہے چائنا کا وہاں پہ, ایران کے اندر رشیا کا بھی انٹرسٹ ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی بنتا ہے ایران کے ساتھ. ہم کہاں کھڑے ہیں, اور کیا واقعی یہ ساری چیزیں ڈیفیوز ہو جائیں گی ان دا لانگ رن جی, یا صرف امیڈیٹ ریلیف ملے گا؟ میں یہ سمجھنا پڑے گا ایران ہے کیا. جی, ایران ایک ایسی جغرافیائی حقیقت ہے جو پاکستان کے ساتھ افغانستان کے ساتھ مل کر اس خطے کی جو پیوٹ ہے وہ بنتا ہے. یہ ٹھیک, پاکستان کے لیے امپورٹنس یہ ہے کہ ایران کے بعد سب سے زیادہ اہل تشیع پاکستان میں ہے, پاکستان کا ہمسایہ ہے, اکنامکلی پاکستان اس سے بہت فائدہ اٹھا سکتا ہے. بحیرہ ہرمز کے اگر کنارے پر بیٹھا ہوا چابہار ہے تو اس کے ساتھ جو سسٹر پورٹ ہے اس کی گوادر جو مین بن سکتی ہے وہ ایک حقیقت ہے, اور اس کے لیے ایران کی بھی خواہش ہے, پاکستان کی بھی خواہش ہے, اور چین کی بھی خواہش ہے. اب ایران کو آپ لے کے چلیے
تھوڑا سا شمال کی طرف. ٹھیک. افغانستان کے اندر ایران کا بہت بڑا سٹیک ہے اور ہمیشہ سے ایک رول پلے کیا ہے, اب بھی کریں گے, وہ کرتے رہے ہیں. لداخ میں اہل تشیع مسلمانوں کا جو ایک بہت بڑا گروپ ہے, اس کو ایران کی وجہ سے سپورٹ ہے, اور وہ باقی کشمیری مسلمانوں کے ساتھ مل کر بھارت کے ساتھ ایک جو لڑائی ہو رہی ہے اس میں بہت بڑا رول پلے کر رہے ہیں. جو ناردرن کوریڈور کی اگر آپ بات کریں تو ایران لنک ہوتا ہے روس کے ساتھ, ٹھیک, سینٹرل ایشین ریپبلکس کے ساتھ. یہاں پر ایک جس کو کیسپین سی کہتے ہیں, وہ ایک ایسی حقیقت ہے جس کا عام طور پہ ہم توجہ نہیں دیتے, اور یہاں پر جو آئل اینڈ گیس ریسورسز ہیں وہ شاید دنیا میں اتنے جغرافیائی خطے میں سب سے زیادہ ہیں. ٹھیک ہے. یہاں پر مسائل تھے اور پچھلے 2 سال ہوئے ہیں, روس نے ایران نے مل کر تمام جو اس کے ارد گرد اسٹیٹ تھیں وہ مسائل حل کر لیے ہیں. اب اس کے جو وسائل ہیں ان سے فائدہ اٹھانے کا وقت ہے. امریکہ کی ایک بڑی خواہش ہے کہ کسی طریقے سے کوئی اس ملک یہ فائدہ نہ اٹھا سکے, کیونکہ کیسپین سی کی ریسورسز, گیس ہو, تیل ہو, جب بھی نکلے گا اور روس اور وغیرہ تو جائے گا, لیکن دنیا کو جانے کے لیے ایران اور پاکستان واحد راستہ ہے. ٹھیک. ایک اور لنک جو آپ کو بتانا چاہتا ہوں, جب سی پیک اناؤنس کرنے کے لیے چائنیز صدر پاکستان تشریف لائے تھے, اس کے بعد وہ سعودی عربیہ گئے تھے اور وہاں سے پھر وہ ایران آئے تھے. ٹھیک ہے. اور ایران پہ انہوں نے $150 ارب کی انویسٹمنٹ کی بات کی تھی, اور جا کر چین سے ایک ٹرین چلی تھی جو سینٹرل ایشین ریپبلکس کے تھرو ایران پہنچی تھی. 14 دن لگے تھے. یہ گڈز ٹرین تھی, اور ان کا خیال یہ تھا کہ چلا کر ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارا اگر ایران کے ساتھ تجارت ہوتی ہے یا باقی اس ملکوں میں تجارت کرنا چاہتے ہیں تو وہ کیسے چلے گا. تو انہوں نے یہ دیکھا کہ یہ ذرا مشکل کام ہے, لمبا کام ہے اس کے لیے. ٹھیک. تو اس کی وجہ سے آپ نے دیکھا کہ چین نے ابھی ریسنٹلی جب ان کے ساتھ معاہدہ کیا ہے, تقریباً یہ $400 ارب تک جانی ہے انویسٹمنٹ جس کی وہ بات کر رہے ہیں. اور ایریٹریا کے بعد ایران دوسری جگہ پر ہے جہاں پر چین اپنے تقریباً 2 بریگیڈ یہاں پہ متعین کرے گا. یہ ایک بہت بڑی حقیقت ہے جس کو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے. ایک سا مقصد, ایک تو دنیا کو یہ بتانا ہے, خاص طور پہ امریکہ کو, کہ ایران کے ساتھ ابھی جب بات چیت کرنی ہے تو پہلے سوچ لیجئے گا 10 دفعہ پہلے. ٹھیک. اب یہ حقیقت ہے اس خطے کی. اگر آپ سی پیک کو یا بیلٹ روڈ انیشیٹو کو دیکھیے تو میں بہت عرصے سے یہ بات کر رہا ہوں کہ ایران کا اس کے ساتھ شامل ہونا ایک نیچرل بھی ہے اور کلیدی بھی ہے. پاکستان کے ساتھ گوادر پورٹ کے ساتھ مل کر چابہار پورٹ کی اتنی کیپیسٹی نہیں ہے کہ وہ سب کچھ سنبھال سکے. جو چین میں جانا ہے, سینٹرل ایشین ریپبلکس میں جانا ہے, افغانستان میں جانا ہے, یا روس سے آنا ہے, یا روس کو جانا ہے. گوادر اس کا ایک الٹرنیٹیو لنک ہے, 80-90 کلومیٹر کا راستہ ہے. اگر ان کی ایران کی آئل ریفائنری پاکستان میں بن جاتی ہے اور گیس پائپ لائن آ جاتی ہے اور چین کے ساتھ ڈائریکٹ لی جاتی ہے تو 3 کا راستہ ہے ایران سے, اور سیدھا ایران پہنچ جائے گا. تو یہ تو ہے جغرافیائی حقائق جو پاکستان کے لیے, ہم سب لوگوں کے لیے سمجھنا انتہائی ضروری ہے. ٹھیک. اب جو عمران خان صاحب جب چلے ہیں اس حصے پر, تو مت بھولیے کہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے تو ان کی بات ہوئی تھی, لیکن اس سے زیادہ اہم اور ضروری یہ ہے کہ ابھی چین سے واپس ہو کر آئے ہیں, اور چین میں ان کی ملاقاتیں بہت سارے موضوعات پہ ہوئی ہوں گی. کشمیر سینٹرل تھا, اس میں پاکستان کی اکانومی دوسری تھی. جب کشمیر سینٹرل تھا, افغانستان سینٹرل تھا, جہاں پہ چین کا بھی بہت بڑا انٹرسٹ ہے اور چین نے بھی بہت زیادہ انویسٹمنٹ کر دی ہے وہاں پر, تو پھر ایران ایک پلیئر ہے جو چین کے ساتھ لنکڈ ہے, فائنینشلی بھی, ادروائز بھی. پاکستان کے ساتھ جغرافیائی لنک ہے اور پاکستان کے لنکیجز ملتے ہیں. تو اس لیے پرائم منسٹر کا ایران کے ساتھ جانا, ایران کے ساتھ تعلقات بہتر رکھنا, اور اگر خدا نخواستہ یہ آگ بھڑکتی ہے تو پھر ایران کو جو سپورٹ چاہیے ہوگی وہ اس خطے میں اور کوئی ملک نہیں دے سکتا, وہ صرف پاکستان دے سکتا ہے. اور اگر پاکستان یہ اس طرف جاتا ہے تو روس جو ایران کے ساتھ تھرو ہے, چین جو ایران کے ساتھ تھرو ہے, تو پھر سارے لنکیجز اور ہمیں سمجھ آنا شروع ہو جاتی ہیں. اور پاکستان کے اندر, جیسا میں نے پہلے کہا کہ اہل تشیع کی تعداد ایران کے بعد سب سے زیادہ ہے, تو ہمارے ایک نیشنل افینٹی بھی ہے ان کے ساتھ بھی. ٹھیک ہے. اب جب ہم عرب دنیا کی بات کرتے ہیں تو عرب دنیا ایران کے ساتھ تعلقات کے بگاڑ میں ساری یکسو نہیں ہے. قطر اس سے آؤٹ ہے. قطر ایران کے ساتھ زیادہ اس کے تعلقات اچھے ہیں, اور قطر کے پاکستان کے ساتھ تعلقات بھی اچھے ہیں. تو اس لیے جب ہم یہ بات کرتے ہیں کہ پاکستان شاید یہ رول پلے نہیں کر سکتا یا پاکستان کو یہ نہیں کرنا چاہیے, تو ہم پاکستان کی اپنی وقت نہیں سمجھتے اس سارے حصے کی. میرا اپنا خیال یہ ہے کہ ایک تو یہ اس طرح بھی قاضی صاحب کہہ رہے تھے, بالکل اگری کرتا ہوں کہ پاکستان کے لیے
بہت بڑی خوش قسمتی ہے کہ ہمارے یہ پرائم منسٹر کو یہ اعزاز مل رہا ہے. دنیا کو یہ پتہ چلا ہے کہ پاکستان ایک اس خطے میں نہیں دنیا میں ایک پلیئر ہے. اور سب سے اہم چیز یہ ہے کہ اس کا رزلٹ نکلے گا, دیر میں نکلے گا لیکن رزلٹ نکلے گا. کیا جنرل صاحب کیا رزلٹ نکل سکتے ہیں؟ عربیہ کوئی بات امیڈیٹ ریزلٹس کے علاوہ کیا رزلٹ نمبر ایک تو رزلٹ یہ نکل سکتا ہے کہ سعودی عربیہ کو یہ بات سمجھ آ جائے گی. نمبر ایک, ایران کے ساتھ پاکستان کے بہترین تعلقات سعودی عربیہ کے انٹرسٹ میں ہے, کیونکہ اس سے سعودی عربیہ کے ساتھ جو یہ مخاصمت ہے اس کو کم کرنے میں مدد ملے گی. نمبر ٹو, سعودی عربیہ کو یہ بات جو روس کے بھی پیٹن بھی جا رہے ہیں سعودی عربیہ, ان کو سمجھانے میں مدد ملے گی کہ پہلے تو امریکن کہیں نکل گئے تھے آپ اس سعودی عربیہ سے, اب اگر آئے تو پھر یہ نہیں نکلیں گے, پھر آپ اللہ حافظ کر لیجئے اس کو. تو اس لیے یہ بات بھی شاید عمران خان صاحب اور صدر پیٹن نہیں سمجھا سکتے ہیں یا چین ہی سمجھا سکتا ہے ان کو, تو یہ میسج بھی ان کے لیے ہوگا. اور یہ سعودی عربیہ کے اندر جو سیریس تھنکرز ہیں ان کو یہ بات پتہ ہے, کیونکہ جب پہلی دفعہ امریکہ اس خطے میں آیا تھا اس وقت بھی شاہ عبداللہ نے یہ سوال ایک ہی کیا تھا اس وقت کہ آپ آ تو رہے ہیں, جائیں گے کب. تو یہ ایسے معاملات ہیں جس میں پاکستان ایک پازیٹیو اہم رول پلے کر رہا ہے جو پاکستان کے ڈائریکٹ انٹرسٹ میں ہے. لیکن جنرل صاحب ایک چیز پوچھنا چاہوں گا, دیکھیں آپ کو بھی پتہ ہے, سب کو پتہ ہے کہ بہت زیادہ ڈپینڈ کرتے ہیں سعودیز آن امریکہ جی. تو وہ آپ ایون دا سیکیورٹیز اور کئی جگہوں پہ میں ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا, مطلب وہ بہت ڈپینڈنسی ہے ان کی آن امریکہ. سو ہاؤ کین دے لائک چینج دیئر لائک سائڈس ایٹ دس پرٹیکولر ٹائم when they're جب پورا سعودی عربیہ جو ہے کھل رہا ہے, از اوپننگ اپ فار دا ورلڈ, اور وہاں پہ اتنے مطلب کہ ڈیسیژنز ایسے لیے جا رہے ہیں وہاں پہ جو کھلی سوچ کی نشاندہی کرتے ہیں. تو ڈو یو تھنک کہ اس وقت تھوڑا سا پیوٹن کے جانے سے وہ تھوڑا سا اپنا ٹلٹ ٹورڈز رشیا کر سکے گا سعودی عربیہ؟ نہیں, اتنے ٹلٹ اتنی تیز ہوتے نہیں ہیں, کیونکہ یہ جس دنیا میں ہم بس ٹائم لگتا ہے اس کو. ٹھیک ہے, لیکن جو بات سمجھانے کی میں اس کی بات کر رہا تھا, اور سعودی عربیہ کو یہ بات سمجھ آ جائے تو دیکھیے امریکہ کو اپنے گھر میں لے آنا اونٹ کی طرح ہے, پھر سعودی عربیہ نہیں رہے گا. یہ کوئی آج کی تو نہیں ہے, یہ تو تاریخ کا ایک حقیقت ہے کہ سعودی عربیہ کو اس خطے کو جغرافیہ تبدیل کرنا یہ ان کی خواہش ہے. ان کی خواہش ہے کہ مدینہ منورہ اور مکہ معظمہ انٹرنیشنل سٹیز بن جائیں جس پہ کسی کا کنٹرول نہ ہو, وہ یہ لوگ کنٹرول کریں. ان کی تو بہت خواہشات تو بہت بڑی ہیں جس پہ گیم ہو رہی ہے ساری. یہ تو آپ دیکھیے کردوں کے ساتھ انہوں نے استعمال کیا, کردوں کا بڑا غلط کرا دیا, ابھی ان کو بالکل چھوڑ دیا ان کو انہوں نے ساتھ سے. Yeah, they feel سعودی عربیہ کو سمجھ نہیں آ رہی بات کہ سعودی عربیہ کے ساتھ کیا ہوگا. as if they are dumped, that's why the Turkish forces had to like step in. So anyways, لیکن مجھے کیسپین سی کا ذرا تھوڑا سا مزید تھوڑا سا بتائیے گا. کیسپین سی میں جو ریسورسز ہیں اس کو ان کو ٹیپ کرنے کے لیے obviously سب کی وہاں پہ نظریں جمی ہوئی ہیں. سو ان کو ٹیپ کرنے کے لیے از اٹ پاسبل کہ ہمارا اس میں بھی کچھ بن سکتا ہے ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی, کوئی وہاں پہ رول بن سکتا ہے ان کو ٹیپ کرنے میں ان ریسورسز کو؟ جی دیٹس ویری امپورٹنٹ. جی دیکھیں چونکہ پاکستان چونکہ لٹرل اسٹیٹ نہیں ہے تو پاکستان ڈائریکٹلی اس سے فائدہ نہیں اٹھا سکتا. اوکے, لیکن انڈائریکٹلی جب بھی کیسپین سی سے گیس نکلے گی یا تیل نکلے گا, جی اس نے دنیا کو پہنچنا ہے, اور دنیا کو پہنچنے کے لیے اس کا ایک تو چین جانا ہے یا روس جانا ہے, سنٹرل ایشین ریپبلک جانا ہے. روس کے پاس بھی اپنا بے حساب تیل ہے, چین کو چاہیے, باقی تو دنیا کو دینا ہے نا, انہوں نے ایشیا کو دینا ہے, یورپ کو دینا ہے. So that is تو like یا تو پاکستان کے تھرو نکل سکتا ہے یا ایران کے تھرو نکل سکتا ہے. اوکے, تو یہ وہ وائٹل چیز ہے جو پاکستان کو بہت زیادہ فائدہ دے سکتی ان دی لانگ رن. ہمیں خود بھی چیپر یہ مل سکتی ہے ریسورسز, اور دنیا کو جب یہ جائے گا پاکستان کے تھرو تو پاکستان کی لنکیجز اور امپورٹنس ویسے بڑھ جائے گی پاکستان کی. فائنینشیل فائدہ الگ ہے اس میں, فائنینشیل فائدہ الگ ہے, بٹ لانگ رن میں دیکھا جائے تو وہ اٹ پیز اس رائٹ ان ون وے اور دی ادر. یس اچھا, ویری بگ پے. ایک بریک کی طرف جاؤں گا جی, اور بریک سے واپس آؤں گا تو بات کروں گا میں میجر جنرل طارق رشید خان صاحب سے جناب, اور برونائی کے ایمبیسڈر رہ چکے ہیں پاکستان کے, وچ از اے ویری امپورٹنٹ پلیس آئی مسٹ سے. برونائی لوگوں کی میرے خیال میں اس طرف نظر ذرا کم پڑتی ہے, لیکن مسلم ممالک میں سب سے امیر ترین ملک ہے برونائی. وہاں پہ ایمبیسڈر رہ چکے ہیں طارق رشید صاحب, ان سے بات کریں گے ایک چھوٹی سی بریک کے بعد. ویلکم بیک جی. طارق رشید صاحب کی طرف چلوں گا جی. برونائی میں پاکستان کے سفیر رہ چکے ہیں,
کچھ عرصہ پہلے چیف آف آرمی اسٹاف بھی جا چکے ہیں برونائی اور وہاں پہ وزٹ کر چکے ہیں, وچ واز اے ویری گڈ سائن آئی مسٹ سے. اور اسی طرح میرے خیال میں ہمیں ان کے ساتھ مراسم بڑھانے چاہیے. جناب طارق صاحب, جو ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں اس میں آپ سمجھتے ہیں کہ لانگ رن میں, جیسے جن صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہمیں فائدہ مند ہوگا, بٹ امیڈیٹلی ان کے ریزلٹس تو شاید نہیں آ سکتے, وچ از فیئر انف. میں اس میں کوئی یہ نہیں کہہ رہا کہ امیڈیٹ ریزلٹس آنے چاہیے, بٹ ڈو یو تھنک کہ اس سے زیادہ ہم کچھ اسپیس بنا سکتے ہیں؟ بہت شکریہ رانا صاحب. میرا اس پہ یہ ویو ہے کہ اس پہ انشاءاللہ جس طرح سے انوائرمنٹ شیپ اپ ہو رہی ہے اور جس طریقے سے ہمارے پرائم منسٹر عمران خان صاحب کو ریکویسٹ کی گئی ہے اور میڈیا میں آیا, ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے ان سے بات چیت کی اور کہا کہ آپ ایک رول پلے کریں, اور پھر فارن آفس نے اس کو ڈینائی کیا, بٹ میڈیا میں یہ آیا تھا کہ محمد بن سلمان خان صاحب نے بھی یہ ڈیزائر کیا کہ پاکستان اپنا رول پلے کرے. اور حسن روحانی صاحب کی بھی جب ملاقات ہوئی پرائم منسٹر عمران خان صاحب سے, تو انہوں نے بھی اس چیز کو ویلکم کیا تھا کہ ہم بات چیت کے لیے تیار ہیں. اور اسپیشلی اب جب چائنا سے ہو کے واپس آ رہے ہیں, اور چائنا ایران میں پاکستان سے ایک بڑی انویسٹمنٹ کرنے جا رہا ہے. جیسے ہمارے پاس تو $62 بلین کی فی الحال سی پیک میں جو پلیج ہوئی ہے, بٹ اس سے ایک بڑی اماؤنٹ جیسے میڈیا میں آیا وہ چائنا ایران میں صاحب کہہ رہے جی کہ انویسٹمنٹس جو ہے دیٹ کین گو اپ ٹو لائک 400 ارب تک جا سکتے ہیں چائنا کے انویسٹمنٹس. جی, تو وہ ہو رہی ہے. اور پھر دیکھیں کہ ہمارا ایران کے ساتھ ایوب خان کے زمانے سے RCD جیسے ریجنل کوآپریشن اینڈ ڈیولپمنٹ کا ایک ایگریمنٹ ہے, اور اس وقت ہماری ان سے بہت زیادہ بائیلیٹرل کوآپریشن تھی. اور ہمارے نیبرز ہیں بلوچستان میں تقریباً 1000 کلومیٹر کا بارڈر ہم ان سے شیئر کرتے ہیں. اور جب بات چیت چلے گی, اور مین چیز دیکھیں کہ ایک یہ بڑی پازیٹیو ڈیولپمنٹ ہے کہ تمام سٹیک ہولڈر چاہ رہے ہیں کہ بات چیت ہو. دیٹ مینس کہ انہوں نے دیکھ لیا ہے اپنی کوشن سے یا اپنی ڈپلائمنٹ جو کی تھی US نے پرشین گلف میں, قطر میں, سعودی عربیہ میں, اور ایک جو برنکمنشپ چل رہی تھی, اس کے بعد یہ ریئلائزیشن ہے کہ فیوچر میں اس کی بات چیت کے ذریعے مسئلہ زیادہ بہتر طریقے سے حل ہو سکتا ہے. آپ کے سامنے کہتے ہیں کہ جرنی جناب طارق, آپ کے سامنے ایک چیز رکھنا چاہتا ہوں. جیسے جناب غلام مصطفیٰ صاحب کہہ رہے ہیں کہ وہاں پہ ایک بریگیڈ جو ہے چائنا کی تعینات کی جا سکتی ہے. 5000 کی ڈپلائمنٹ چائنا وہاں پہ کرتا ہے, تو سینیریو ذرا تھوڑا سا میں سمجھنا چاہوں گا, لوگ بھی سمجھنا چاہیں گے کہ دیٹ شوز کہ ان کا انٹرسٹ کتنا زیادہ ہے وہاں پہ. جیسے جنرل غلام مصطفیٰ کہہ رہے ہیں رشید صاحب کہ وہاں پہ $400 ارب تک کی انویسٹمنٹ چائنا کر سکتا ہے ایران کے اندر, 5000 تک فوجی تعینات کرے گا وہاں پہ ایران کے اندر. سو سینیریو نا جی, جو نیا سینیریو ڈیولپ ہو رہا ہے, اس کے بارے میں رشید صاحب کیا کہیں گے آپ؟ جی, میں اس میں یہ کہوں گا, دیکھیں جی ہمیں ایران سے کافی کچھ ہم سیکھ سکتے ہیں. وہ ہمارا ایک ہمسایہ مسلمان ملک ہے, اور اس نے مطلب کافی حد تک ہمیں کشمیر پہ سپورٹ بھی کیا ہے. اور چائنا ایک ریجنل پاور ہے, آف کورس ایک وہ گلوبل پاور بننے جا رہا ہے, بٹ اس کی ریجنل کنیکٹیوٹی ہے ہمارے سے, افغانستان سے, ایران سے. تو یہ, اور ویسے بھی بیلٹ روڈ اینڈ انیشیٹو میں وہ دیکھیں 2 ماڈل اپیئر ہو رہے ہیں ورلڈ میں, ایک BRI والا ہے اور دوسرا بریگزٹ یا امریکہ فرسٹ والا ہے. تو زیادہ پریگمیٹک اپروچ یہ ہے جس ان گلوبلائزیشن میں اور سویلائزڈ ورلڈ میں کہ آپ سب کے لیے ون ون سچویشن ہونی چاہیے. اور جو میرے خیال میں بیلٹ روڈ انیشیٹو ایک زیادہ اس میں بہتر کانسیپٹ نظر آتا ہے. تو میرے اپنے خیال میں یہ پاکستان کے لیے اس میں نیئر فیوچر میں بھی ڈیویڈنٹ ہے, امپورٹنس ہے کہ آپ کو ایک رول پلے کر رہے ہیں. جب بات چیت شروع ہوگی نیچرلی ایوری بڈی ول لک ٹورڈز پاکستان, بٹ ایکچولی پیوٹ آف دا ورلڈ میں پڑھ رہا تھا 1948 میں قائد اعظم نے بھی ایک اسپیچ میں کہا ہوا ہے کہ پاکستان از اے فیوچر پیوٹ آف دا ورلڈ پلیس آن فرنٹیئر اراؤنڈ وچ دا ورلڈ ول ریوالو. اور یہ کئی تھنک ٹینک کہہ چکے ہیں, اور ایسے نہیں کہہ رہے. دیکھیں اس کی وجہ ہے پاکستان کی جیو اسٹریٹجک لوکیشن ہے, پاکستان کے اکنامک پوٹینشیلز ہیں اسپیشلی بلوچستان کے اندر, پاکستان میں سیپیک آیا ہوا ہے, پاکستان کی جو ملٹری ہے ون آف دی بیسٹ ان دا ورلڈ ہے, اور پاکستان کی فارن پالیسی پچھلے 10 سالوں میں بڑی آئی تھنک پریگمیٹک رہی ہے. دیکھیں, اور اسی کا یہ نتیجہ ہے کہ آپ کو آج کہا گیا ہے کہ آپ یہ رول پلے کریں اور ٹینشن کو ڈیفیوز کریں. اوکے, چلیں. What do you have to say about this one, رشید صاحب, کہ یہاں پہ کیونکہ آپ برونائی میں رہے, ذرا تھوڑا سا ڈفرینٹ کویشچن ہے.
لیکن برونائی میں آپ رہے ہیں لیکن ایسوسیشن آف ساؤتھ ایسٹ ایشین نیشنل جو ایسیان جس کو کہتے ہیں وہاں پہ ہم لوگ کیا داخل ہو سکتے ہیں, اس کا ممبر بن سکتے ہیں, نہیں بن سکتے؟ میں ذرا آسان لفظوں میں بیان کرنا چاہ رہا تھا کہ ہماری کیا پوزیشن کیا ہے وہاں پہ. آپ نے بڑا یہ ایک اچھا سوال کیا ہے اور میں کیونکہ برونائی میں رہا ہوں اور ویسے بھی فارن آفس میں وہ اس بات کو کہتے ہیں کہ لک ایسٹ پالیسی پہ وہ بڑا ایمفیسس لے کرتے ہیں. دیکھیں آسیان کے 10 ممالک ہیں اور ان میں 10 ممالک کے سینٹر میں جو ملک ہے بورنیو آئلینڈ میں دیٹ از برونائی جی. اور برونائی ایک اسلامک ملک ہے اور ون آف دا ریچسٹ کنٹری مسلم کنٹری ان دا ورلڈ ہے. اس کی پر کیپٹا جو ہے US سے بھی زیادہ ہے جی. اور پاکستان کو بڑے قدر اور رسپیکٹ کی نظروں سے دیکھتے ہیں اور ان کے سلطان جو ہے ہماری جو اسپیشل SSG فورس ہے اس کے آنرری کرنل بھی ان کو ہم نے بنایا ہوا ہے. اور میرے وہاں رہتے ہوئے پچھلے سال جو سیکرٹری جنرل ہیں آسیان کے وہ برونائی سے منتخب ہوئے ہیں اور اگلے تقریباً 4.5 سال تک وہ اس عہدے پر رہیں گے. اور پریزیڈنٹ آف آسیان اس وقت سنگاپور سے ہے جو کہ ہر سال روٹیٹ ہوتا ہے. تو ہم بات چیت کرتے رہتے ہیں کہ ہمیں آسیان کے ممبر بنایا جائے. دیکھیں کام کرنا ہوتا ہے. میک اے اسپیس اوور دیئر طارق رشید صاحب. جی دیکھیں اس کا جی اب دیکھیں برونائی ہر چیز امپورٹ کرتا ہے اور سنس ایک امیر ملک ہے تو دنیا کے بڑے ممالک سے وہ کافی ہائی اس پہ ویلیوز پہ چیزیں امپورٹ کرتے ہیں اور پاکستان ان کو ایک بڑا اچھا کاسٹ افیکٹو سولوشن دے سکتا ہے. اور آپ کے پروگرام کے وساطت سے میں ریکویسٹ کروں گا عمران خان صاحب سے کہ وہ وقت نکالیں اور ضرور برونائی کو وزٹ کریں. دیکھیں برونائی ایک امیر ملک ہے, وہ ہر سال کافی ایک بڑی فگر ہے ان بلینز آف ڈالرز جو دنیا میں انویسٹ کرتے ہیں اور وہ انویسٹمنٹ پاکستان میں آ سکتی ہے اور اسے ہمیں ٹیپ کرنا چاہیے. سجیسٹ کر رہے ہیں رشید صاحب ایک تو عمران خان صاحب کو وہاں پہ وزٹ کرنا چاہیے برونائی کا, نمبر 1. نمبر 2 اس میں اگر ہم لوگ وہاں پہ اپنے تعلقات بہتر بنانے کی کوشش کریں تو مے بی وی کین پاکستان کین کریٹ اے پوزیشن فار آر سیلف. یہ ممبر وہاں پہ بن سکتا ہے ایسیان کا, بن سکتا ہے یا نہیں بن سکتا؟ جی اس میں دیکھیں اس میں مبشر صاحب ہماری بالکل برونائی ہیلپ کر سکتا ہے. اور میں آپ سے شیئر کروں کہ پچھلے سال میرے وہاں پہ جب میں ایمبیسڈر تھا تو جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب اسپیشل وزٹ کرنے آئے اور اس کو بڑی امپورٹنس ملی اور ان کی بڑی اچھی ایک میٹنگ ہوئی سلطان آف برونائی کے ساتھ. اور ابھی دنیا برونائی میں انویسٹ کر رہی ہے. دیکھیں چائنا تقریباً $12 بلین سے زیادہ وہاں انویسٹ کر کے ایک نئی ریفائنری لگا رہا ہے اور ٹرکی بھی اس میں اپنی انویسٹمنٹ کر کے اس کو ایز اے ہب یوز کر رہا ہے. تو یہ چیزیں ہم بھی کر سکتے ہیں ایز اے پاکستانی بیکاز ہمارے ساتھ تو ان کے ہسٹوریکل ٹائز ہیں اور وہ ہمیں بڑی ریسپیکٹ کی نظر سے دیکھتے ہیں. اوکے دیٹس بڑا پلس پوائنٹ ہے جن صاحب, باقی بڑا پلس پوائنٹ ہے جی کہ برونائی بھی سانو بڑی عزت دی نگاہ نال دیکھتا ہے جی. کیوں غلام مصطفیٰ صاحب؟ جی دیکھیے پاکستان کو ہم ہی صرف عزت نہیں دیتے, باقی دنیا کو اندازہ ہے کہ پاکستان کی وقت کیا ہے اور پاکستان کیا کر سکتا ہے, کیونکہ ہم نے پاکستان کے ساتھ کھلواڑ بہت کیا ہے. ملا کے پاکستان کو آج اسٹیج پر لے آئے ہیں کہ جہاں پر پاکستان کے اندر سے لوگوں کا پاکستان کو بے اعتماد اٹھانے کی کوشش کی جا رہی ہے. ایکچولی پاکستان اللہ کے فضل و کرم سے جغرافیائی طور پر بھی ویسے بھی بہت چیزوں سے اللہ تعالی نے پاکستان کو نوازا ہے. 20-22 کروڑ لوگ ہیں, یہ چھوٹا ملک نہیں ہے, دنیا کا میرا خیال ہے 6ٹھا بڑا ملک ہے آبادی کے لحاظ سے. وی آر اے بگ مارکیٹ. اور پھر پاکستان فوڈ میں سیلف سفیشینٹ ہے, دنیا میں کہاں میں لوگ فوڈ کے لیے مر رہے ہیں اس پہ. بالکل صحیح. تیسرا پاکستان کے پاس دیکھیے نارتھ ٹو ساؤتھ ایسٹ ٹو ویسٹ ایک زبان سب سمجھتے ہیں, ایک قسم کا لباس سب پہنتے ہیں, ایک قسم کا کھانے ہم کھاتے ہیں, ایک قسم کی میوزک پہ ہم ایک دوسرے سے لڑتے ہیں یا گالیاں دیتے ہیں, ڈانس کرتے ہیں. تو پاکستان از دا کمپیریٹیولی مور ہوموجینیس دین جو ہم نے اس کو کریڈٹ دیتے ہیں. اور پاکستان کا جو پوٹینشیل ہے وہ اس سے کہیں زیادہ ہے جس کی ہم یہ بات کر رہے ہیں. اس سے اگر ہم اس کو ایکچولائز نہیں کر رہے تو قصور ہمارا ہے اس چیز سے. بالکل ٹھیک. برونائی ہو یا اگر ہم دیکھیے برونائی کے پاس پیسہ ہے, بہت زیادہ پیسہ ہے. اسی طرح قطر کے بہت سارے ملک ہیں بہت زیادہ پیسہ ہے, ان کو سمجھ نہیں آتی پیسے کو کرنا کیا ہے. ہم اگر دنیا سے پیسے لے کے آتے ہیں تو پاکستان پہنچتا کم ہے, پاکستان سے باہر زیادہ جڑ جاتا ہے. ہمارا تو رونا کچھ اور بنا ہوا پاکستان کے. بالکل ٹھیک ہے. رانا صاحب یہ میں کہنا چاہوں گا کہ پاکستان میں اللہ تعالیٰ نے بڑا پوٹینشیل دیا ہوا ہے اور ہم پاکستانی جو ہیں ورلڈ لیول پہ
انہوں نے ڈکلیئر کیا ہے کہ پاکستانیز آر امنگس دا 4 موسٹ انٹیلیجنٹ پیپل ان دا ورلڈ. اور پھر 22 کروڑ کا عوام ہے, اور مسلم جو 57 ممالک ہیں ان میں وی آر دی اونلی نیوکلیئر پاور اینڈ while having one of the best armed forces in the world. جی. اور دنیا کی ہائیسٹ جو سڑک ہے وہ پاکستان میں بنی ہوئی ہے, ہائیسٹ ارتھ فل ڈیم ہمارا ترویلا ڈیم ہے, اور دنیا کے جو ریچسٹ منرل ریسورسز ہیں اس میں بلوچستان میں وہ ملک آتا ہے. ٹھیک. اب ہمیں یہ چیزیں ریلائز کرنی ہے, ہمارے لیڈرز نے اپنے ہمارے پوٹینشیل کو, اللہ نے جو اسٹرینتھ دی اس کو ریلائز کرنا ہے اور ملک کو لے کے آگے سینسبلی چلنا ہے. ٹھیک. اب لکیلی اس وقت ہمارے پاس ایسی قیادت موجود ہے جو کہ نہ ڈر ہے, دلیر ہے اور سنسیئر ہے پاکستان کے ساتھ, اور یہ اپرچونٹیز اللہ پاکستان کو دے رہا ہے, اور ہمیں انشاءاللہ اللہ پہ یقین رکھتے ہوئے ان چیزوں کو سینسبلی ڈیل کرنا چاہیے, اور انشاءاللہ پاکستان کا مستقبل بڑا روشن ہے. بالکل ٹھیک کہا جی آپ نے. انوائرمنٹ میں مطلب وی شوڈ بی ویری ہیپی کہ ہمیں کہا گیا کہ جی آپ رول پلے کریں. لانگ ٹرم میں پھر ہم مسلم امہ کو, جس کی بات آپ نے شروع میں کی, اس کو بھی اسٹرینتھ کر سکتے ہیں, ریوائیو کر سکتے ہیں اس کو. بالکل ٹھیک ہے سر, بالکل ٹھیک ہے. میں وقت کی ذرا قدغن ہے, مجھے جہاں پہ وائنڈ اپ کرنا پڑے گا, نہیں تو بڑی کنسٹرکٹیو گفتگو ہو رہی تھی طارق رشید صاحب سے بھی, جنرل غلام مصطفیٰ صاحب سے بھی, اور اشرف جہانگیر قائد صاحب سے بھی, لیکن آپ کو پتہ ہے ہمیں تھوڑا سا لمیٹڈ رہنا پڑتا ہے, وقت کے ساتھ ساتھ اس کے مطابق چلنا پڑتا ہے. آپ سب کا بہت بہت شکریہ جی, آپ لوگ تشریف لائے. میں جاتے جاتے صرف ایک چیز کہنا چاہوں گا کہ پاکستان کے اندر پوٹینشیل بہت ہے, اور پاکستان کو ساری دنیا جو ہے, کچھ لوگ کچھ سٹیٹس چاہیں یا نہ چاہیں تب بھی وہ اگنور نہیں کر سکتی, کیونکہ ہم جغرافیکلی وی آر پلیسڈ ایٹ سچ اے پوزیشن کہ وہاں پہ ہمیں اگنور نہیں کیا جا سکتا. اٹس جسٹ دیٹ ہمیں تھوڑا سا کیسے ان چیزوں کو لے کے چلنا ہے یا کیسے ڈیل کرنا ہے ان سٹیٹس کے ساتھ, اور اپنے پوزیشن کو ایڈریس کرنا پڑے گا تھوڑا سا. ادر دین دیٹ ہم کوئی اتنے ماڑے بھی نہیں ہیں. فی الحال رانا مبشر کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.